बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इल्हाद सीरीज़ के दूसरे प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी इल्हाद की तारीफ़ के हवाले से और इल्हाद की अक़साम के हवाले से, और हमने ये भी बात की थी कि क्या इल्हाद हमारे अक़्ल व शऊर के ऊपर और हमारे अक़ायद व नज़रियात के ऊपर असर अंदाज़ होता है या नहीं होता। इस पर हमने दावत दी थी शेख फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को, जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, और हम आज भी उनके बहुत मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमें मुस्तफ़ीद होने के लिए। शेख, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया है, आपने मौका दिया, बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख। शेख, आप हमें बता दीजिए कि इल्हाद की तारीख़ जानने का हमें क्या फ़ायदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, किसी भी फ़िक्र या मज़हब या फ़िरके की तारीख़ ये जानना इंतहाई ज़रूरी है, ख़ुसूसन जब वो फ़िक्र जो है, वो मज़हब, वो फ़िरका जो है इंतहाई ख़तरनाक हो, उसके हमारे अक़ीदे, हमारे दीन और हमारे कल्चर और तहज़ीब पर बुरे असरात हों। तो हर मुसलमान का ये हक़ है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसकी तारीख़ को जाने, ख़ुसूसन जब वो हमारे मुआशरे के अंदर सरायत कर रहा हो तो उसकी तारीख़ को जानना ज़रूरी। तारीख़, किसी चीज़ की तारीख़ जानने से उसकी हकीकत का आपको इल्म होता है। सही। कि इसकी हकीकत क्या है, उसके असबाब का आपको अंदाज़ा होता है कि ये कैसे जो है उस मुआशरे के अंदर जो है वो इसका आगाज़ कैसे हुआ और कैसे जो है ये आगे दीगर मुआशरों के अंदर इसने जो है वो सरायत की और कैसे उनमें दाखिल हुआ। तो इससे इंसान जो है वो जिन असबाब की वजह से वो दीगर मुआशरों के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर वो परवान चढ़ता है या उसका आगाज़ होता है, उन असबाब से हम बचने की कोशिश करें, अपने आप को उनसे बचाएं और उन चीज़ों से हम दूर रहें। सही। और उनका, जब इंसान किसी चीज़ के जो है वो फैलने के असबाब को जान लेता है तो उनका इलाज और मुदावा आसान हो जाता है। तो इस वजह से जैसे हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की तारीख़ को पढ़ते हैं तो वो भी इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि हमें पता चले कि इनका आगाज़ कैसे हुआ और कैसे, यानी आगाज़ कैसा था और उसके उनकी शुरुआत कैसी थी और उसके बाद ये परवान कैसे चढ़ा, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इससे हमें उन वजूहात का पता चलता है जिन वजूहात की वजह से ये इल्हाद जो है, ये इल्हादी फ़िक्र फैली है। और उसके बाद जब पता चल जाएगा हमें, तो हम अपने मुआशरे से इस तरह की जो कमी कोताही है उनको हम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे मुआशरे के अंदर भी उस मुआशरे की तरह, यूरोप की तरह हमारे मुआशरे के अंदर भी उस तरह ना फैल जाए कि पूरे मुआशरे को जो है वो आग की तरह जो है वो अपनी तहवील में या अपनी जो है वो लपेट में ले ले। तो ये जो है वो किसी भी चीज़ की तारीख़ को जानने का ये फ़ायदा होता है कि उसकी हकीकत का पता चलता है, उसके फैलने के असबाब का इंसान को पता चलता है और इंसान उनसे बचने की कोशिश करता है और उनका मुदावा करने और इलाज करने की कोशिश करता है। शेख, दूसरा सवाल हमारा इस हवाले से ये है कि आप हमें ये बता दें कि यूरोप में इसका आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ और इसको आलमी सतह पर उन्होंने कैसे इसकी सरपरस्ती की? जी देखिए, यूरोप में इल्हाद के आगाज़ की जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और कई एक असबाब हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जदीद जो इल्हादी फ़िक्र है ये कोई पुरानी नहीं है। सही। ये तकरीबन 200 साल या 150 साल इससे ज़्यादा पुरानी इल्हादी फ़िक्र, जदीद जो इल्हाद है, यानी जिसमें अल्लाह के वजूद और तमाम मज़ाहिब और अदियान का इनकार किया जाता है, ये फ़िक्र जो है ये पुरानी नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल पुरानी है। अगर आप 200 साल पहले, 500 साल तक भी अगर आप तारीख़ यूरोप की पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि यूरोप के अंदर 500 साल, यानी इस इल्हादी फ़िक्र से पहले तकरीबन 500 साल तक जो उनका मस्दर और मर्जे जो था वो किताब मुक़द्दस थी उनकी, जिसको बाइबल अब कहते हैं। तो उनकी किताब मुक़द्दस जो है वो उनका मस्दर और मर्जे था और चर्च के अंदर जो पादरी और जो उनके उलमा थे वो उसके मुताबिक फ़ैसले करते थे और आप समझ लें कि उनका तसल्लुत था मुआशरे के ऊपर। तो बाज़ उनमें से जो अहले चर्च थे, जो या कलीसा के जो उलमा थे, उनके पादरी जिनको हम कहते हैं, वो बसा औक़ात बाज़ जो अरस्तू और इस तरह के जो मुफ़क्किरीन थे उनकी इल्मी आरा को ले लेते थे, जैसा कि अरस्तू की आरा हैं कीमिया और फ़िज़िया और इस तरह जो है वो दुनिया और कायनात के बारे में उन आरा को लेते थे। और इस वजह से अगर आप देखें तो जो अहले कलीसा हैं उनमें से बाद ऐसे थे जो अरस्तू को अपनी मुक़द्दस शख्सियात में से शुमार करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी जो
علمی آراء تھی ان کو وہ بہتر سمجھتے تھے، لیکن اصل جو یورپ کے اندر 500 سال تک اگر آپ جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو ان کے جو علوم و فنون کا مصدر اور مرجع سمجھا جاتا تھا وہ کتاب مقدس تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ 1780 میں یعنی 1700 تقریباً 80 عیسوی میں ہوا یہ کہ کچھ مفکرین نے، کچھ جو سائنسدان تھے، انہوں نے مختلف قسم کے آلات تیار کیے جن میں مائکروسکوپ بھی تھی، اس طرح دیگر آلات تھے، اور ان آلات کے ذریعے جب نئی نئی تحقیقات سامنے آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو کتاب مقدس ہے، جو یہود و نصارہ کے ہاں معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ تحریف شدہ ہے، وہ محرف ہے، اور اس کے اندر انسانی افکار ہیں، اس کے اندر لوگوں کے اپنی طرف سے داخل کی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو چیز جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ اس کے اندر نقص ہوتا ہے۔ انسان کمال صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن، اگر یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہوتی نازل کردہ اللہ کے علاوہ، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، آپس میں ٹکراؤ ہوتا، تعارض ہوتا، پہلے آغاز والے احکام آخر والے احکام کے متعارض ہوتے، اس کے مخالف ہوتے، اپوزٹ ہوتے بالکل، لیکن ایسا نہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو تورات جو ہے کتاب مقدس جو ہے، تورات اور انجیل، یہ محرف تحریف شدہ ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر ایسے ایسی افکار اور تحقیقات تھیں کائنات کے بارے میں، کون کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، زمین کی تخلیق کے بارے میں، جو ان کی تحقیقات کے منافی تھیں۔ تو جب ان کی تحقیقات کے منافی تھی تو جو ان کے دلوں کے اندر چرچ کا، کلیسا کا اور اس کتاب مقدس کا ادب و احترام تھا، وہ جاتا رہا، اور بلکہ جو ان کا مذہبی تسلط تھا اہل کلیسا کا، وہ بالکل ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ بسا اوقات ان کو سیاسی مداخلت مل جاتی تھی معاشرے کے اندر، وہ بھی چلی گئی، لوگوں کے دلوں سے بالکل سرے سے ان کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو تسلط تھا معاشرے پر یا لوگوں پر چرچ کا، اور کتاب مقدس کا نام لے کر لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ الو بنایا ہوا تھا، الو ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جیسے کہتے تھے اس کے پیچھے اور ان کو باری تاوان دینا پڑتے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر موجود تھی جو عقل کے جو بالکل منافی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو کتاب مقدس ہے یہ اس کے خلاف ہے ساری چیزیں، لہٰذا لوگوں کے دلوں سے ہمارا جو ایک ادب و احترام تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ان علماء اور مفکرین کو پکڑ کر ان کو زندہ جلا دیا، بعض کو قید و بند میں رکھا۔ اس کی وجہ سے پھر رد عمل میں ان لوگوں نے، جو مفکرین تھے، جو سائنسدان تھے، اور جو علماء مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے پھر جو ہے وہ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک انقلاب برپا کیا، اور یہ جو انقلاب ہے، یہ انقلاب 1799 میں 1789 میں یہ انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ دین کے مخالف ہو گئے، چرچ کے مخالف ہو گئے، کتاب مقدس کا ادب و احترام جاتا رہا ان کے دلوں سے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں پھر جو ہے مذہب بیزاری سامنے آئی، اور لوگ دین اور مذہب سے جو ہے بیزار ہو گئے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ عالمی سطح پر الحاد کے نمودار ہونے کی کیا تاریخ ہے؟ الحاد جو ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ایک سنہری دور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ نشیب و فراز جو ہیں جیسے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ایسے کسی بھی تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ بے شک۔ تو الحاد جو ہے یہ 19ویں صدی میں مختلف قسم کے نظریات سامنے آئے، جن میں سے نظریہ ارتقاء جو ڈارون کا نظریہ تھا یہ سامنے آیا، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی تحقیقات سامنے آئیں۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ نظریات سامنے آئے تو لوگ جو ہے وہ مذہب کو چھوڑ دیا، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ سیاسی اور اجتماعی جو زندگی تھی، جو حالت تھی، اس پر جو کلیسا کا ایک اس کے اندر کردار ہوتا تھا، وہ کردار بھی جاتا رہا، ختم ہو گیا بالکل۔ تو اس سلسلے میں پھر یورپ کے چاروں طرف جو ہے وہ الحاد پھیل گیا۔ صحیح۔ 19ویں صدی میں، 19ویں صدی کے آغاز میں ہی آپ سمجھ لیں کہ یورپ کے چاروں طرف جو ہے وہ الحاد پھیل گیا، اور اس کے بعد جب یورپ کے چاروں طرف جو ہے وہ الحاد پھیل گیا تو مختلف قسم کے لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اس فکر کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف ملکوں کی جو زمام امور تھی وہ سنبھال لی، حکومتوں پر قبضہ کر لیا، اور مختلف قسم کی جو پارلیمنٹ تھی ان کے اندر جو ہے اپنے بندے داخل کر دیے۔ تو 1917 میں
روس میں جو ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاشفا کی حکومت روس کے اندر آئی، انہوں نے ایک جو ہے وہ شیوعی اتحاد، جو جس کو شیوعی اتحاد کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اندر یہ ہے کہ مادہ پرست لوگ اور عقل پرست لوگ جو سیکولر قسم کے جو لوگ تھے، سیکولر، یہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اتحاد قائم کیا، اور اتحاد کے اندر مختلف قسم کے ملکوں کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا۔ تو جب یہ اتحاد کیا اور اکثر ملکوں کی جو زمام امور تھی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ تمام لوگوں کے اندر الحاد کو پھیلانے کی مختلف وسائل سے جو ہے وہ کوشش کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس حکومت ہو ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، اور جس قدر وسائل زیادہ ہوں گے اس قدر جو ہے وہ فکر لوگوں کے اندر زیادہ پھیلے گی۔ تو اور خصوصاً جب جو ہے وہ ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یورپ کے اندر خصوصاً لوگ ادیان سے عموماً اور اسلام اور اہل اسلام سے خصوصاً متنفر ہو گئے۔ ان کا ذہن سازی اس طرح کی گئی کہ شاید جو ہے وہ مذہب اس کے اندر، دین کے اندر جو ہے یہ دہشت گردی ہے، اور یہ دھماکے کرنا اور بد امنی اور قتل و غارت، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اصل وجہ یہ کہ ان لوگوں تک صحیح طریقے سے اسلام پہنچا نہیں۔ ان یورپ کے اندر جو اسلام ماضی میں پہنچا ہے اس الہادی فکر کے پروان چڑھنے کے دوران، وہ مستشرقین کے ذریعے پہنچا، یعنی ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے اسلام پر نقد کرنے کے لیے، اسلام پر تنقید کرنے کے لیے، اور اسلام کتاب و سنت سے اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے جن لوگوں نے دین اور اسلام کو پڑھا ہے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہیں مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں غیر مسلم، لیکن اسلام کو پڑھ رہے ہیں اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے جا کر ان لوگوں کو جو اسلام توڑ مروڑ کر ادھر اس سیاق و سباق کو ختم کر کے اسلام جو بیان کیا ہے یا ذکر کیا اسلام کی تعلیمات کو، انہوں نے اس انداز میں اس کو سمجھا ہے، صحیح طریقے سے ان تک اسلام پہنچا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام ایسا ہے جیسے کہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ کلیسا اور اہل کلیسا نے جب مفکرین کو اور مختلف سائنسدانوں کو جب جلایا اور جو ہے وہ قید و بند میں رکھا، تو ان لوگوں نے یہی سمجھا جو سائنسدان تھے اور اس طرح کے لوگ کہ شاید ان کا یعنی یہ مذہب کے اندر اس کی گنجائش نہیں، جدید علوم کی اور ان چیزوں کی، شاید سائنس کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اسلام کو پڑھ لیتے، اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیتے یا قرآن کریم کو ہی پڑھ لیتے، تو کم از کم ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے اسلام کے اندر ان تمام علوم کی گنجائش موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایسی تحقیقات موجود ہیں جن سے سائنسدان فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو بطور تائید اور جو ہے وہ بطور حمایت کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے۔ تو ہمارا اسلام اس کے منافی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کی ایک حد ہے، جیسے انسانی عقل کی ایک حد ہے ایسے ان علوم کی بھی ایک حد ہے۔ اگر ان حدود سے آپ ان علوم کو باہر لے جا کر جو ہے وہ استعمال کریں گے تو پھر ان کا نتیجہ غلط آئے گا، بالکل صحیح نتیجہ آپ نہیں اس سے اخذ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے جو ملحدین ہیں، جو الہادی فکر رکھنے والے ہیں، یہ الہادی فکر کو پسند کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ 1799 سے لے کر 1999 تک یہ جو دور ہے، یعنی 1789 اور 1989، یہ جو دورانیہ ہے اس کو وہ اپنا سنہری دور گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ یہ الہاد کا سنہری دور ہے، چونکہ اس کے اندر ان کو حکومتیں ملیں اور انہوں نے مختلف ملکوں کی ازمام امور سنبھالی، اور اس طرح جو ہے وہ ان کو الہاد پھیلانے کے جو ہے وہ وسائل زیادہ میسر اور مہیا ہوئے، جس وجہ سے الہاد جو ہے وہ عالمی سطح پر نمودار ہوا، اور اس کی وجہ سے ہی یہ دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی داخل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی فکر جو ہے کسی جگہ پروان چڑھتی تو اس کے اثرات صرف اس جگہ میں نہیں ہوتے، بلکہ دیگر ملکوں کے اندر، دیگر معاشروں کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ۔ آخری جو ہمارا اس پروگرام کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر الہاد کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں، ہمارے اسلامی معاشرے میں یا اسلامی ملکوں میں، ممالک میں الہاد کی تاریخ ماضی قریب تک نہیں ملتی۔ جس الہادی فکر کی ہم بات کر رہے ہیں اس انداز میں یا اس معنی میں ماضی قریب تک اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ البتہ جزوی الہاد پایا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کا انکار کرنا، نبوت کا انکار کر دینا، یا پھر جو ہے وہ قرآن پر جو ہے وہ تنقید کرنا، قرآن کریم کی توہین کرنا، انبیاء اور رسول کی توہین کرنا، یہ موجود ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن المقفع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو ادیان ہیں، یہ جو مذاہب ہیں، یہ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد سے پائے ہیں، یہ کوئی آسمانی نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ابن راوندی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سب سے پہلے معتزلی تھا، جو ہے وہ اعتزال
کی راہ پر تھا، اس کے بعد جو ہے وہ رافضی ہوا، اور رافضی ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک ملحد سے ملا، اور ملحد سے ملنے کے بعد اس نے جو ہے وہ کتاب الزمرد کے نام سے کتاب لکھی، جس کے اندر اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کے مختلف قسم کے جو شاعر ہیں، شاعر اسلام ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، قرآن کو، حدیث کو، اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ. لیکن یہ جن کی مثالیں ہم دے رہے ہیں، یہ جدید جو الہادی فکر ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں، جس کے اندر اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے. یہ اللہ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، انہوں نے قرآن پہ تنقید کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ شاعر اللہ پہ تنقید کی ہے، لیکن اللہ کے وجود کا انکار جو ہے یہ ان کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کا جب حادثہ ہوا تو اس کے بعد جب یورپ کے اندر الہاد جو ہے وہ اس نے زور پکڑا، تو اس سے جو ہے وہ پھر ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی الہاد داخل ہوا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بڑی تیزی سے ہمارے جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر الہاد پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ملحدین جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کی سرگرمیاں پہلے زیادہ کئی گنا بڑھ چکی ہیں. لیکن ہم مسلمان اس کے مقابلے میں جو ہے بہت جو ہے وہ پیچھے ہیں ان کا رد کرنے میں، اور جو ہے وہ ان کا علاج کرنے میں، اور اپنے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ الہادی جو افکار ہیں ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے آگاہ کرنے سے ہم بہت پیچھے ہیں. تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے جو ہے وہ، اور ایک وجہ اس کی یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جب الہاد کے اسباب پر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم یہ چیزیں ذکر کریں گے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ الہاد کے اسباب کیا ہیں، وسائل کیا تھے، اور اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ الہاد پھیلنے کے وسائل اور اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں. بہت شکریہ شیخ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا پروگرام جس میں ہم نے بات کی الہاد کی تاریخ کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے دیگر سوالات کے ساتھ. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.